الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالی نے واضح فرما دیا اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. آج ہمیں سیدھی راہ پر وہ چلاتے ہیں. فرمایا اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں، رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے کیا کریں گے؟ یہ اس کو بھول جائیں گے، مصیبت ٹل جانے پر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا مکہ معظمہ پر 7 برس قحط سالی آئی، ڈراؤٹ جس کو
सूखा भी कहते हैं, बारिश नहीं हुई। यहां तक कि मक्का वालों ने दरख्त की छालें, दरख्त पर जो खाल बन जाती है उसको छाल कहते हैं, वो तक खाई। सरदारान कुरैश जमा हुए, क्या करें? उन्होंने अबू सुफियान को, वो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, कहा कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अबू सुफियान आए और कहा कि आपका लक़ब तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप इसका दावा फरमाते हैं, और मक्का वाले भूख से मरे जा रहे हैं, तो ये कहत साली दूर हो जाए, आप दुआ कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो वो कहत साली दूर हो गई। वही वाक़या इसमें बयान किया गया, शान नुज़ूल बताया आपको। अल्लाह फरमाता है जब इन पर मुसीबत आती है तो वक्ती तौर पर आकर, जिसको खुशामद कहते हैं, चापलूसी कहते हैं, वो की इन्होंने, और मुसीबत टल गई है तो अब आपकी बारगाह में नहीं आ रहे। यहाँ से मालूम हुआ कि काफिरों को भी ये पता था, अंदाज़ा था, जानते थे कि ये नबी चाहे तो बलाएं दूर हो सकती हैं, इनकी दुआ हो जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, ये जैसा कह देंगे वैसा ही हो जाएगा। ये काफिर भी मानते थे। और आज मुसलमान कहलाने वाले अगर ये कहें कि नबी के कहने से कुछ नहीं होता तो कितने अफसोस की बात, माअज़ल्लाह। को सोचना चाहिए, अल्लाह ताला ने जिस हस्ती की खातिर कायनात बनाई, अल्लाह ताला उनसे कितनी मोहब्बत फरमाता है और उनकी बात को टालता नहीं। तो प्यारों की बात नहीं टालता, इस जिस हबीब की खातिर कायनात बनाई उसकी कितनी शान होगी। जो शख्स मुसलमान हो जाए, इस्लाम का दावा करे, ईमान का दावा करे, और फिर नबी की बारगाह से भागे, मुंह फेरे, बताइए वो इन काफिरों से ज्यादा बेवकूफ और नासमझ है या नहीं? पहली बात सिराते मुस्तकीम के हवाले से पहले भी आपको बताई, फिर बता रहा हूं, ये उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। उनमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी राह चलाने वाले, सीधी राह बताने वाले, सीधी राह दिखाने वाले, उनके बगैर हम सीधी राह चल सकते। फिर एक मर्तबा सुन लीजिए, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कुरान, हदीस नहीं। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया, बता दिया कि वो लोग जो सिर्फ कुरान की बात करते हैं, वो कुरान वाली नमाज भी पढ़ कर दिखा सकते नहीं। हमें कुरान भी मिला है तो बारगाहे मुस्तफ़ा से मिला है। हम उनके बगैर एक कदम भी चल नहीं सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने जो करके दिखा दिया, जो फरमा दिया, उसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम क्या है? जो नबी ने कह दिया और जो करके दिखा। फिर उसके बाद उनके जानशीन
خلفائے راشدین، اور پھر آگے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرے وہ کسی کی بھی ہو وہ سنی جا سکتی نہیں۔ اور فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آج مسلمان کہلا کے یہ کہتے ہیں یہ مولوی ڈراتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، جو ایسی بات کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگ تفصیلات سنتے رہتے ہیں، میں نے مختصراً آپ کو بہت کچھ بتایا ہوا ہے۔ ہم مسلمان کہلانے والے اگر دین حق کی تعلیمات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو نہیں اپنائیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب ہو سکتے نہیں۔ بہت سے لوگوں نے قوانین مرتب کیے، نظام لکھے، مارکسزم، کارل مارکس اس کے نام سے ازم بنایا، کتنے نام، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، بہت سے بنائے۔ میں حیران ہوں انہیں اپنی خام کہتے ہیں کچی کو، کچی عقل پہ بھروسہ ہے، رب تعالی پر بھروسہ نہیں۔ اور آج مسلمان کہلانے والی حکومتیں جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر غیروں سے پالیسیاں مانگتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ جب قرآن نے واضح کر دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ بے عقل ہے، ان کو وہ سمجھ نہیں ہے، وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتے، اگر جا سکتے ہوتے تو آج پتہ نہیں ولی اللہ بن چکے ہوتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اتنی واضح سچی اصل تعلیمات ہمیں ملی اور ہم نہ مانے تو بتائیے پھر ہم نے کون سی سمجھداری کی؟ کامیاب وہ ہے جو سچ کو قبول کرے، جو حق کو قبول کرے۔ جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ سمجھدار نہیں۔ اچھا، اب بات آتی ہے انسان کی کہ انسان پر تکلیف آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ خوشی کے 100 سال اس کو بھلے کچھ نہ پتا چلے، تکلیف کا ایک لمحہ بھی اس کو بھاری لگتا ہے، چلاتا ہے، کراہتا ہے، پکار اٹھتا ہے، شور مچاتا ہے۔ انسان ہے۔ اس انسان کو بہت کچھ سمجھایا گیا کیونکہ اس کو عقل دی گئی ہے، مگر یہ غور نہیں کرتا، اس سے سیکھتا نہیں۔ ایسی صورت میں میرا اور آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم اس پہ بھی غور نہیں کرتے۔ ان پر قحط سالی آئی، تکلیف ہوئی، کھانے پینے کو نہیں رہا، بڑوں کو تلواروں سے مار رہے ہو، چھوٹوں کو بھوک سے مار رہے ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں کیا جا رہا تھا، مگر انہوں نے اپنے طور پر کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ دعا کیجئے ہم سے یہ عذاب ٹل جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب مجھے مانتے نہیں ہو تو میرے پاس آئے کیوں ہو؟
ان کا آنا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ وہ جانتے تھے یہ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، عذاب ٹل گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا، اگر ہم ان پر مہربانی کر کے جو مصیبت ان پر آئی ہے نہ ٹالتے، در کا لفظ آیا نا، من درن، یعنی یہ جو قحط آیا تھا، پریشانی آئی تھی، جو بھوک کی تکلیف ان پر غالب آ گئی تھی، للجو، لجاج، عداوت اور دشمنی کی حد کر دینا، اتنا بڑھ جانا دشمنی میں، جس کو کہتے ہیں نا بندہ اپنی طرف سے کسر نہ چھوڑے، سرکشی کرنا۔ طغیان بھی تجاوز کو کہتے ہیں، حد سے بڑھنے کو، اور اس کے فاعل کو طاغی کہا جاتا ہے۔ اگر ٹال دیں تو یہ کیا کریں گے؟ یہ اس کے باوجود دشمنی نہیں چھوڑیں گے۔ مصیبت ٹل گئی مگر مصیبت کے ساتھ سمجھیں گے نہیں کہ ہم پر کتنی بڑی مصیبت تھی، کس کی وجہ سے ٹلی ہے۔ اتنی بات سننے والے میں اپنے سارے دوستوں سے پوچھوں گا کہ مصیبت ٹل جانا انعام ہوا، مہربانی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر دشمنی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے پاس پھر نہیں آئیں گے، تو نبی کی رحمت ہو جائے، اس کو نہ ماننا، اس کا احسان قبول نہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ آواز آئے؟ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جس کی وجہ سے بلا ٹلی ہے، تو اگر شکر ادا کریں تو اس پر فتویٰ لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آج کوئی کہہ دے نبی کے بارے میں کچھ الفاظ تو لوگ کہتے ہیں تم نے غلط کیا۔ یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ مہربانی کے بعد نبی کے پاس نہ آنا، دشمنی نہ چھوڑنا، ان کا احسان نہ ماننا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو وہ اپنے رب کے حضور میں نہ ہی جھکے نہ گڑ گڑاتے۔ پکڑے گئے تھے تو معافی چاہتے، شرمندہ ہوتے، روتے، گڑ گڑاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ غلطی ہو جائے، سختی آ جائے تو اللہ کے حضور جھکنا چاہیے۔ اللہ کے حضور اکڑنا نہیں چاہیے، جھکنا چاہیے، اور جھک کے گڑ گڑانا چاہیے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے فوراً کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ کرو، نماز پڑھو، روو۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، روتا ہے سچے دل سے، اس پر مہربانی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے اولیاء کرام کے نمونے، یعنی انہوں نے یہ باتیں کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھایا، ہمارے سامنے ان کے نمونے موجود ہیں۔ مگر
آج کے انسان کا مزاج کیا ہے؟ فوراً شکایت کرتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم نے کون سی نعمت کا حق ادا کیا؟ کوئی ایک نعمت۔ اب میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہوا ہے، پھر سنیں اور اندازہ کریں۔ روایتوں میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، کوئی بھی نافرمانی نہیں کی، اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، کوئی گناہ کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے، یہ اللہ کی مہربانی۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ فضل کا کیا مطلب، جب میں نے نافرمانی نہیں کی، یہ تو عدل ہے، یہ تو عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، نہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو جنت تو میری بنتی ہے، مجھے جنت ملنی چاہیے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ یہ عدل کی بات ہے فضل کی نہیں، تو اللہ فرمائے گا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ حیران، گناہ ایک نہیں کیا، نافرمانی ایک نہیں کی، پھر دوزخ میں کیوں؟ تو اللہ فرمائے گا یہ میرا عدل ہے، جو میں نے پہلے کہا وہ میرا، اب تو نے شکایت کی تو اب یہ میرا عدل ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی، تو عدل میں یہ کیا بات؟ تو فرمایا کون سی نعمت ہے جس کا تو نے حق ادا کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک اپنے وجود کو ہی دیکھ لے، کتنی نعمتیں ہیں، کس کا حق ادا کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ انسان ناشکرا ہے، کیا کچھ ملا ہوا ہے، ہم حق ادا نہیں کر پاتے اور پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ شکایت تو وہ کرے جس نے حق ادا کیا ہو۔